बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कि कल हमने जो है अदद के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी और बात हमारे सामने आई थी कि अरबी ज़ुबान में जो है वो वाहिद के बाद बराह रास्त जमा नहीं आता, बल्कि वाहिद और जमा के बीच हमारे पास तस्निया या मुसन्ना कहते हैं जिसको, वो भी एक दरमियान में होता है। तो कल हमने मुसन्ना बनाने का तरीका भी सीखा था और वो बहुत आसान सा तरीका था कि जो भी इस्म है उसके आखिर में आनी और ऐनी, रफा में आनी और नस्ब और जर में ऐनी ऐनी हम लगा देते हैं, तो उससे उस इस्म का मुसन्ना, उस इस्म का तस्निया जो है वो बन जाता है। मसलन किताबुन से किताबानी, किताबैनी, किताबैनी, है ना। और कलमुन से कलमानी, कलमैनी, कलमैनी। मस्जिदुन से मस्जिदानी, मस्जिदैनी, मस्जिदैनी, है ना। खैयातुन से खैयातानी, खैयातैनी, खैयातैनी। मुस्लिमतुन से मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी। ये तो हमने मुसन्ना के बारे में गुफ्तगू की थी। और फिर हमने जमा को भी देखा। जमा के बारे में पहली बात तो ये हमारे सामने आई थी कि जमा की दो किस्में हुआ करती हैं। एक को हम कहते हैं जमा सालिम और दूसरे को हम कहते हैं जमा मुकस्सर। जमा सालिम जिसमें वाहिद इस्म इंटैक्ट रहता है और उसके आखिर में कुछ हुरूफ का इजाफा हम कर लेते हैं, जबकि जमा मुकस्सर में वाहिद इस्म की शक्ल तब्दील हो जाती है या वो टूट जाता है। और आखिर में ये बात भी आपके सामने जिक्र की थी कि जो जमा सालिम है उसके हमारे पास सेट पैटर्न है और वो 4 सेट पैटर्न है। अगर मुज़क्कर की जमा होगी तो वो उसके एंड पे ऊना, ईना, ईना आएगा, और अगर मुअन्नस की जमा होगी तो एंड पे आतुन, आतिन, आतिन। तो ये 4 बेसिकली पैटर्न है। इसमें से किसी पर अगर जमा बन रही होगी तो उसको हम कहेंगे ये जमा सालिम है। इसके अलावा किसी भी और पैटर्न पर, किसी भी और वजन पर जमा बनेगी उसको हम कहेंगे कि ये जमा मुकस्सर है। ये बात आगे चलकर इंशाल्लाह और ज्यादा वाज़ेह समझ में आएगी। फिर जब वो तरीका देखा कि मुज़क्कर का जमा सालिम बनाने के लिए हमें आखिर में ऊना का इजाफा करना पड़ता है। वाव और नून हालत रफा में ऊना, और नसब और जर में या और नून यानी ईना का इजाफा हम करते हैं। तो मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। मुमिनूना, मुमिनीना, मुमिनीना। मुफ्लिहूना, मुफ्लिहीना, मुफ्लिहीना। आबिदूना, आबिदीना, आबिदीना। काफिरूना, काफिरीना, काफिरीना। सालिहूना, सालिहीना, सालिहीना, वगैरह वगैरह। ये हमने जमा सालिम मुज़क्कर की देखी थी। और अगर मुअन्नस की जमा सालिम बनानी होती है तो हम उसके आखिर में आतुन रफा में और आतिन, आतिन का इजाफा होता है नसब और जर के अंदर। जैसे मुस्लिमतुन की जमा बनेगी मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। ठीक है जी। नज्जारुन से नज्जारतुन उसकी वाहिद मुन्नस होगी और जमा में आके नज्जारातुन, नज्जारातिन, नज्जारात। तो अब हमने जो कल सबक अपना पूरा किया था तो हमारे सामने ये बात वाज़ेह हुई थी कि अब हम एक इस्म की, ऐसा इस्म जो कि हकीकी इस्म हो, ऐसा इस्म जिसका मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों बन सकते हो, उसकी हम 18 शक्लें बना सकते हैं। उसकी हम 18 शक्लें बना सकते हैं। और कल मैंने आपको एक इस्म की 18 शक्लें बनाकर दिखाई हुई थी और वो इस्म था मुमिनुन। और आप लोगों से ये दरखास्त की थी कि आप ये जो बाकी की जो 5 अल्फाज हमें दिए हुए हैं इनमें से किसी दो की जो है वो आप कोशिश करें कि गर्दान कर लें, अब इसकी 18 शक्लें जो है वो बना लें और इसको लिख कर जो है वो अपने पास महफूज रखें। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत से साथियों ने इस पर अमल किया होगा और शायद कुछ साथी अपनी मसरूफियत की वजह से ना कर सके हों। तो अभी हम कोशिश करते हैं कि इसमें से मैं आपको एक ये सादिकुन वाला बता देता हूँ और एक ये जाहिद जो है इसकी गर्दान में आपको भी बनाकर आपके सामने जो है वो दिखा देता हूँ। तो आप इसी के ऊपर पैटर्न पर जो है वो मुशरिकुन, काजिबुन और आलिमुन को भी बना सकेंगे। ठीक है। तो मैं अब आपके सामने सादिकुन की गर्दान जो है वो आपको डिस्प्ले करने जा रहा हूँ। हमारा पहला जो लफ्ज है वो है सादिकुन का। जिन्होंने बनाई है वो भी अपना कंपेयर कर लें, जिन्होंने नहीं बनाई है वो देख लें कि ये कैसे बनेगी। तो हमारे पास लफ्ज दिया हुआ है सादिकुन।
تو रफा में हो गया, वाहिद में सादिकुन में आके हो जाएगा सादी, दो जबर आ जाएंगे और दो जबर के साथ हम अलिफ भी एक साथ में लगाते हैं, ये बचपन से इनकी जोड़ी चली आ रही है। तो सादिकुन सादिकिन और जर में आके हम दो जेर लगा देंगे इसके ऊपर, तो ये हो जाएगा सादिकिन। ये वाहिद में हमारी शक्लें बन गई, सादिकुन सादिकन सादिकिन। अब मुसन्ना यानी तस्निया में आएंगे तो हम आखिर में आनी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा सादी पानी, और नसब और जर में होगा सादी पैनी, और ये नसब में भी यही है और जर में भी ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, जमा में आएंगे तो इसकी जमा सालिम बनेगी, क्योंकि हमें वहां पे जमा इसकी दी हुई नहीं है, तो हम इसकी जमा सालिम ही बनाएंगे जी। तो इसकी जमा सालिम में ऊना आखिर में हमें लगाना है, तो ये हो जाएगा सादी ऊना, और नसब और जर में हो जाएगा सादी पीना, और ये यहाँ भी यही हो जाएगा जर में भी। अच्छा, अब आप ये जरा नोट कीजिए, यहाँ पर देखें, ये जो मुसन्ना या तस्निया में जो नसब आई है ना, उसमें हम ऊपर से नीचे आते हैं, सादिक़ैनी कैनी, जबर से जेर की तरफ आते हैं, जबकि जमा में जो नसब और जर है उसमें हम कीना यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, जेर से जबर की तरफ जाते हैं। तो ये जरा सा फर्क आपको यानी बज़ाहिर देखने में लग रहा है कि दोनों अल्फाज एक जैसे हैं, लेकिन एक जैसा नहीं है, उस दोनों में मायने के एतबार से जो बड़ा फर्क पाया जाता है। सादिक़ैनी ये कैनी ये तस्निया है, और सादिकीना ये कीना ये जमा को जाहिर कर रहा है। अच्छा, अगर मायने भी साथ में आप देखते चलें तो सादिकुन यानी इस पूरी लाइन में मतलब होगा एक सच्चा आदमी, है ना, एक सच्चा मर्द। सादिकानी सादिकैनी सादिकैनी का मतलब होगा दो सच्चे मर्द, दो सच बोलने वाले, ठीक है। और सादिकुना सादिकीना सादिकीना का मतलब होगा बहुत से सच्चे लोग या बहुत से सच बोलने वाले। अच्छा, अब आइए मोन्नस में देखते हैं। तो मोन्नस सादिकुन से हम मोन्नस बनाएंगे, बनेगा सादिका तुन, सादे का तुन, नसब में हो जाएगा सादे का तन, और ये गोलता है, गोलता में जब हम दो जबर लगाते हैं तो आगे अलिफ का इजाफा हम नहीं करते, और जर में हो जाएगा सादे का तिन। फिर इसका मुसन्ना बनाएंगे, तो अब इसका आखिरी हर्फ है ता, तो ता के ऊपर जबर कर देंगे और आगे आनी का इजाफा कर देंगे, सादे का तानी, और नसब और जर में हो जाएगा सादे का तईनी। यही नसब में है और यही जर में आएगा। और जमा मोन्नस सालिम जो है वो होता है सादिकातुन, सादिकातुन, और नसब और जर में होता है सादिकातिन, सादिकात। तो मुझे उम्मीद है कि काफी हद तक जो है वो बात वाज़ेह हो गई होगी। जिन्होंने किया है वो इससे अपनी गर्दान को कंपेयर कर लें, और जिन्होंने नहीं किया है वो इसको नोट कर लें, तो इंशाल्लाह इसका काफी इसमें फायदा जो है वो हो जाएगा। अच्छा, एक तो गर्दान है जो हमने ये वाली बना ली। एक गर्दान में आपको बताता हूँ जिसमें हमने जमा मुकस्सर इस्तेमाल करनी है, उसमें हमने जमा मुकस्सर इस्तेमाल करनी है। तो उसके लिए हमारे पास जो लफ्ज है जो हमने लिया वो है जाहिलुन। तो जाहिलुन नसब में क्या हो जाएगा जाहिलन, जर में क्या हो जाएगा जाहिलिन। तस्निया तो यूनिवर्सल उसूल है, आखिर में आनी लगाना होता है, जाहिलानी, और नसब में हो जाएगा लईनी, और यही इसका जर में भी होगा। अब यहाँ आप देखें कि इसकी जमा आपको मुकस्सर दी हुई है, तो जब जमा मुकस्सर दी हुई होगी तो फिर आप वहां जमा सालिम नहीं बनाएंगे, वहां आप जमा मुकस्सर ही लिखेंगे। तो इसकी जमा मुकस्सर दी हुई है जूहा, जोहा ला उ, जोहा ला उ। अच्छा, अब आप ये नोट करें कि ये एक एक पेश आया है इस पर, दो पेश नहीं है, जोहाला उन नहीं है बल्कि जोहाला उ है। तो जो एक पेश वाला इसम होता था उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं गैर मुनसरिफ। और जो गैर मुनसरिफ इसम होता है वो नसब और जर में एक जैसा रहता है, यानी एक जबर ही उस पर आती है। तो ये हो जाएगा जोहाला आ,
اور یہ بھی ہو جائے گا جوہا لا ہا. یہ بات جو ہے وہ نوٹ کریے کہ مذکر میں ہماری شکلیں ہو گئی. جاہل ان کا مطلب ہوگا ایک جاہل، جاہلانی دو جاہل، جوہلاؤ بہت سے جاہل. اچھا اس جاہلن سے مونس بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ جاہلا تن، جاہلا تن، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ جاہلا تن، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ جاہلا تن. اب اس کا تسنیہ بنانا ہوگا تو جاہی لتانی، رفع میں نصب میں ہو جائے گا جاہی لتینی، اور جر میں بھی ایسے ہی رہے گا. اچھا اب جو جمع مکسر ہوتی ہے، یہ بات اہم ہے آپ کے لیے جاننا، جو جمع مکسر ہوتی ہے وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہوتی ہے. جو جمع مکسر ہوتی ہے وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہوتی ہے. لہٰذا یہی کالم جو ہے وہ، یہی رو اٹھا کر ہم یہاں پر بھی پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کی یہ گردان ہماری مکمل ہو جائے گی. اس طرح سے یہ والی گردان ہماری مکمل ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں گے جو باقی ہمارے الفاظ ہیں آپ اس کو کمپیئر کر لیں. دیکھیں جو آگے ایک لفظ ہمیں دیا ہوا ہے عالمن کا، تو عالمن کی گردان بھی آپ اسی پیٹرن پر بنا سکیں گے. میں مختصر صرف پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے، آپ اس کو دیکھ لیے گا. عالمن کی گردان ہو جائے گی عالمن، 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 عالمانی، عالمینی، عالمینی، علماء، علماء، علماء. پھر عالمتن، 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 عالمتانی، عالمتینی، عالمتینی، علماء، علماء، علماء. یہ جب جمع مکسر ہمیں دی ہوئی ہوگی تو ہم مذکر اور مؤنث دونوں میں اسی جمع کو استعمال کریں گے، اور جب ہم جمع سالم بنائیں گے، خود سے بنائیں گے، تو پھر جمع مذکر میں وہ اونا اینا پر اینڈ ہو رہی ہوگی، اور جمع مؤنث میں وہ آتن اور آتن پر اینڈ ہو رہی ہوگی. تو مجھے امید ہے کہ یہ بات کافی حد تک اب آپ کے لیے واضح ہو. تو یہ تو ہے ایک مشق. اب میں چاہ رہا ہوں کہ جو تھوڑی سی ایک دو مشق ہے وہ آپ کو اور کرا دوں ان الفاظ میں کہ جو کہ غیر حقیقی ہیں. یہ ہم نے ابھی مشق کی ہے تھوڑی سی حقیقی اسما کے حوالے سے. اب جو ہے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم جو غیر حقیقی چیزیں ہیں ان کی بھی ایک دو گردان کر کے دیکھ لیں تو آپ کو ذرا سا فرق پتہ لگ جائے گا کہ اس میں کیا ہوتا ہے. تو اب جو آپ کے سامنے الفاظ آنے والے ہیں وہ غیر حقیقی مذکر اسما ہے، غیر حقیقی مذکر اسما ہے جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں. میں یہ سارے تو آپ کو نہیں کرا سکوں گا وقت کی کمی کی وجہ سے، دو گردانیں اس میں سے کروا دوں گا آپ کو، اور باقی پھر وہی ہے کہ آپ کے لیے ایک ہوم ورک ٹائپ چیز ہوگی. چلیے میں دو کراتا ہوں، آپ کو ان دو کو دیکھ کر باقی کا اندازہ جو ہے وہ ہو جائے گا. تو آپ ان دو کو سیمپل کے طور پر لے کر اور آگے جو ہے وہ بنائیے گا. تو ایک جو میں گردان آپ کے لیے کر رہا ہوں وہ ہے زمبن کی، اور دوسری جو گردان میں کروں گا وہ ہے راسن کی. آپ اسی پر باقیوں کو بھی جو ہے وہ رکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، تو پہلے زمبن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کی گردان جو ہمارے پاس کیسے بن پائے گی. اچھا اب جو ہمیں یہاں ٹیبل بنانا ہوگا، اس ٹیبل میں ہم صرف آدھا حصہ جو ہے وہ گویا لیں گے. ٹھیک ہے، اب ہم جو ہے وہ اپنے ٹیبل میں صرف آدھا حصہ لیں گے کیونکہ اب ہمیں ایک ہی جنس میں وہ چیز بنانی ہے. تو ہم یہ کریں گے کہ اس میں سے، تو اس میں سے اب یہ جو مونس والا کھانا ہے یہ فی الحال میں ہٹا دیتا ہوں، اس میں سے کچھ بھی ہم نہیں بنائیں گے. ہم اس وقت صرف مذکر غیر حقیقی اسما کے بارے میں دیکھ رہے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنے گا. تو ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے زمبن. تو یہ ہو گیا رفع میں زمبن، نصب میں ہو جائے گا زم بن، جر میں ہو جائے گا زم بن. کہ زمبن، زمبن، زمبن. اس کا تسنیہ یونیورسل اصول ہے، آخر میں آنی لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا زم بانی، نصب میں ہو جائے گا زم بینی، اور یہی اس کو اٹھا کر ہم ڈال دیں گے جر کے اندر. اب جمع جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی مکسر دی ہوئی ہے. اب آپ کے لیے ایک چیز میں اور بتا دوں کہ
جو غیر حقیقی چیزیں ہوا کرتی ہیں ان کی جمع اکثر و بیشتر مکسر آتی ہے. جو غیر حقیقی چیزیں ہوتی ہیں ان کی جو جمع ہوتی ہے اکثر و بیشتر وہ جمع مکسر ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی جمع ہمیں دی ہوئی ہے ذنوبن, کی جمع دی ہوئی ہے ذنوبن. اچھا, اب یہ دیکھیں دو پیش والا اسم ہے, لہذا اس کو ہم بالکل واحد اسم کی طرح ٹریٹ کر لیں گے. تو ذنوبن رفع میں ہو جائے گا, اور ذنوبن یہ نصب میں ہو جائے گا, اور جر میں ہو جائے گا ذنوبن. یہ ہماری گردان ہو جائے گی جی زمبن کے لفظ کی, یہ ہماری گردان ہو جائے گی زمبن کے لفظ کی. تو اس میں آپ کے لیے آسانی ہے کہ صرف آپ کو 9 شکلیں جو ہے وہ بنانی پڑ رہی ہیں, ہمیں جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑ رہی کہ ہم جو ہے وہ بہت زیادہ اپنا ٹیبل کو جو ہے وہ اس میں بڑا کریں. تو یہ ہماری شکلیں ہو گئی غیر حقیقی مذکر اسم کا, ایک ہم نے کیا. اچھا, دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے راسن. تو اچھا, راسن جو ہے وہ بالکل اس سے ملتا جلتا ہی لفظ ہے, تو آپ امید ہے کہ اس کو بنا لیں گے. میں ایک لفظ لے لیتا ہوں ولیون, ولیون کا لفظ لے رہا ہوں, تو ہم دیکھتے ہیں یہ ہو جائے گا ولیون, رفع میں نصب میں ہو جائے گا ولی, ولین جر میں ہو جائے گا ولی, ولین ولیون ولین ولین, تسنیہ میں آ کر بنے گا ولی یعنی, اور نصب اور جر میں ہوگا ولی یعنی, اور یہی ہم کاپی کر دیں گے جر کے اندر بھی. اچھا, آپ دیکھیں اس کی جمع بھی دی ہوئی آپ کو, اور اس کی جمع دی ہوئی آپ کو او لی یا او. اب اولیاء میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پیش آ رہا ہے آخر میں, جب ایک پیش آ رہا ہے اس کا مطلب ہے غیر منصرف ہے, اور جو غیر منصرف ہوگا اس میں ہم نصب میں ایک زبر لگائیں گے اور جر میں بھی ایک زبر ہی لگائیں گے. تو اولیاء اولیاء اولیاء. ٹھیک ہو گیا. چلیں ایک اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں, قلبن کی گردان, اس کی بھی لوگوں نے کافی لوگوں نے درخواست کی تھی, تو دیکھ لیتے ہیں اس کو. قلبن کے لفظ کو دیکھ لیتے ہیں, آسان سا لفظ ہے جی. تو یہ ہے قلبن, قل بن در میں ہو جائے گا قل بن. ٹھیک ہے جی. تسنیہ میں ہو جائے گا قل بانی, نصب و جر میں قل بینی, اور جمع اس کی دی ہوئی ہمیں قلو بن. اب دیکھیں دو پیش والا آ گیا, تو نصب میں 2 زبر لگا دیں گے ہم قلو بن, اور جر میں 2 زیر لگا دیں گے قلو بن. ٹھیک ہے جی. تو امید ہے کہ یہ چیز اب آپ کے لیے کافی حد تک کلیئر ہو گئی ہوگی کہ آپ نے اگر کوئی غیر حقیقی اسم ہمیں دیا ہوا ہے تو اس کی گردان کس طرح سے ہم کریں گے, اس کی گردان ہم کس طرح سے کریں گے. جی, ذنوبن کی جمع میں 2 پیش, وہ کیوں ہے والا سوال تو ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ اہل زبان نے اس کی جو جمع رکھی ہے وہ ایسے ہی رکھی ہے, اور وہ 2 پیش والی رکھی ہے, تو اب ہم 2 پیش والی ہی رکھیں گے. جس کی جمع انہوں نے 1 پیش والی رکھی ہے وہ ہم مجبور ہیں 1 پیش والی ہی رکھیں. تو یہ زبان کے اندر جو ہے وہ کیوں والا سوال نہیں چلتا ہے, زبان تو وہ ان کی زبان ہوتی ہے, وہ جیسے بھی بولے, ہم تو اس کو سیکھنے والے لوگ ہیں. ہم اردو میں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. اب ہماری اردو کے بارے میں لوگ اگر پوچھنے لگ جائیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا, تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا معاملہ. ٹھیک ہے, تو زبان ہوتی ہے, اس کو جب سیکھا جاتا ہے تو اس میں یہ کیوں والا کہ یہ کیوں کر دیا, بھئی یہ ان کی زبان ہے, وہ جیسا بھی کریں, ہم اس کو سیکھنے والے ہیں, ہم اس کو سیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہو گیا جی. اب ایک آخری مشق ہے وہ کرتے ہیں, اور میں چاہوں گا کہ اس کے بعد ہم اپنے سبق کو تھوڑا سا آگے اور بڑھا پائیں. جی, اب یہ جو ان میں سے باقی میں نے الفاظ چھوڑے ہیں, یہ آپ نے نہیں چھوڑنے, میں نے تو چھوڑ دی ہیں, آپ نے نہیں چھوڑنا ہے. آپ نے کوشش پھر وہی کرنی ہے کہ ان میں سے بھی کم از کم 2 الفاظ کی خود سے جو ہے وہ گردان کر لیں, خود سے گردان جو ہے وہ 2 الفاظ کی آپ کر لیں. 3 میں نے آپ کو کرا دی ہیں, اور جو باقی ماندہ ہیں ان میں سے کوئی 2 جو ہیں ہارڈلی 10 منٹ لگیں گے, ہارڈلی
یہ کام آپ لوگ کر لیں اور کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ تو انشاءاللہ آگے آپ سکھی رہیں گے, آپ کی زندگی سکون والی رہے گی. اچھا, اب جو آخری اس کا مشق کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اب جو الفاظ ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ مؤنث غیر حقیقی ہیں, وہ مؤنث غیر حقیقی ہیں, یعنی غیر حقیقی ہے لیکن عربی زبان میں ان کو مؤنث کی جنس اسائن کی گئی ہے. تو اس کا بھی طریقہ اب آپ کے لیے وہی ہوگا جو ابھی ہم نے مذکر کا کیا ہے. اچھا, یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ الفاظ کے آگے جمع دی ہوئی ہے اور کچھ الفاظ کے آگے جمع نہیں دی ہوئی. کچھ الفاظ کے آگے بریکٹ میں جمع دی ہوئی ہے اور کچھ الفاظ کے آگے بریکٹ میں جمع نہیں دی ہوئی. تو جن کی جمع ہمیں دی ہوئی ہے بریکٹ میں, ان کی جمع میں تو ہم وہی جمع استعمال کر لیں گے, اور جن کی جمع ہمیں نہیں دی ہوئی بریکٹ میں, اس کا مطلب ہے کہ اس کی جمع ہم خود سے بنائیں گے, اور چونکہ یہ مؤنث ہے تو ہم جمع مؤنث کے اصول پر ان کی جمع بنانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, تو اب میں ان میں سے ایسا کرتا ہوں, یہاں بھی دو الفاظ لے لیتے ہیں. میں ایک اذن کا لفظ لے لیتا ہوں اور ایک یہاں سے آیتن کا لفظ ہے وہ لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ دو الفاظ اور ایک لفظ یہ نفسن جو ہے اس کو بھی لے لیں گے. یہ تین گردانے میں آپ کو کراتا ہوں, باقی انہی کو دیکھ کر آپ انشاءاللہ باقی کی گردانے خود سے کر پائیں گے. جی, تو اب جو ہمیں گردان بنانی ہے اس میں ہم اس کا مؤنث والا حصہ جو ہے وہ استعمال کریں گے. ہمارے پاس جو پہلا لفظ ہم نے لیا ہے وہ ہے اذن, تو یہ ہو جائے گا جی اذن, نصب میں ہو جائے گا اذو نن, جر میں ہو جائے گا اذو نن. آپ لوگ جو ہے وہ میرے جب پڑھ رہا ہوتا نا تو ساتھ میں خود پڑھا کریں, اس پڑھنے سے بھی نا چیزیں دماغ میں بیٹھتی ہیں. آپ کے آس پاس اگر کوئی نہ ہو تو آپ تھوڑی اونچی آواز سے پڑھ لیں, اگر کوئی آس پاس بیٹھا ہوا ہے تو کم از کم دل میں جو ہے وہ اس کو ضرور پڑھ لیں جب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں اس کے ساتھ, اس سے بھی کافی سیکھنے کو ملتا ہے. تو اذنن اذنن اذنن, یہ رفع نصب جر ہو گیا واحد میں. اس کا تسنیہ بنے گا اذنانی, اور نصب اور جر میں ہوگا اذنینی, اذنینی نصب میں اور جر میں بھی اذنین. اچھا, جمع ہمیں اس کی دی ہوئی ہے اور وہ جمع دی ہوئی ہے آذانن. اب دیکھیں آذانن دو پیش والی جمع ہے, لہذا نصب میں ہم کیا کر دیں گے, دو زبر لگا دیں گے, اور دو زبر کے ساتھ الف تو اس کا یار ہے آئے گئی, آذانن, اور جر میں ہو جائے گا آذانن. تو یہ ہو گیا ہمارا اذنن کے حوالے سے. کلیئر ہے جی؟ اذنن 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 اذنانی اذنینی اذنینی آذانن آذانن آذانن. اب اگلا جو لفظ ہمیں لینا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا آیتن کا لفظ ہم لیں گے. تو آیتن کے لفظ کو لے لیتے ہیں. یہ لفظ ہے جی آیتن, رفع میں ہو گیا واحد میں. اس کا نصب کیا ہو جائے گا آیا تن, اور جر میں یہ کیا ہو جائے گا آیا تن. اچھا, تسنیہ میں کیا ہوگا, جنرل اصول ہے تا کے بعد آنی لگا دیں گے, تو آیا آنی, اور نصب اور جر میں آیا تینی. کی جمع ہمیں نہیں دی ہوئی, اس کی جمع ہمیں نہیں دی ہوئی, اس کی جمع ہم خود سے بنائیں گے. تو اس کا طریقہ کیا تھا, ہم نے کیونکہ مؤنث کی جمع بنانی ہے تو جمع سالم مؤنث کے آخر میں آتن اور آتن آتا ہے, تو اس کی جمع ہو جائے گی آیاتن رفع میں, اور نصب و جر میں آیاتن 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 آیات. یہ ہماری جمع بن گئی ہے اس لفظ کی کہ جس کی ہمیں جمع نہیں دی تھی, ہم نے خود سے بنائی ہے. جی, آپ کو جب کوئی لفظ دیا جاتا ہے تو وہ نارملی حالت رفع میں ہی دیا جاتا ہے. دیکھیں, کوئی بھی لفظ آپ کو لکھا ہوا دیا جائے گا تو وہ یقیناً کسی ایک حالت میں تو آپ کو دینا ہی ہے نا. اسم کی تین ہی حالت ہے, اس سے باہر تو وہ جائے گا نہیں. لہذا نارملی جو ڈیفالٹ کیس ہوتا ہے کسی بھی اسم کا وہ رفع کا ہی ہوتا ہے. اس لیے آپ کو یوں کہ لے کہ رفع میں تو وہ اسم آپ کو ملے گا ہی, آپ کو اس کی نصب اور جر ہی بنانی ہوتی ہے, اکثر ایسے ہی ہوتا ہے. چلیں, اب آخری جو ایک لفظ مجھے آپ کو کرانا ہے وہ ہے نفسن کے بارے میں, تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس لفظ ہے نفسن.
تو नफ्सुन नसब में क्या हो जाएगा नफ्सन, जर में क्या हो जाएगा नफ्सिन, फिर तस्नीय में हो जाएगा नफ्सानी, नफ्सैनी, और जमा इसकी हमें दी हुई है, इसकी जमा दी हुई है अनफुसुन। तो अनफुसुन दो पेश वाला है, लिहाजा नसब में दो जबर आ जाएंगे, अनफुसन, और जर में आ जाएगा अनफुसिन। अनफुसुन, अनफुसन और अनफुसिन, ये इसकी जमा बन जाएगी। ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि अब ये बात बहुत अच्छी तरह से वाज़ेह हो गई होगी कि जो गैर हकीकी अस्मा है उनकी सिर्फ 9 शक्लें बनेंगी, और जो हकीकी इसम होंगे उनकी हम 18 शक्लें बनाएंगे, मुज़क्कर में 9 और मुअन्नस में 9 शक्लें। और जो गैर हकीकी चीज होगी उसकी एक ही जिन्स में 9 शक्लें बनेंगी। और दूसरी बात ये बताई थी कि जो गैर हकीकी चीजें होती हैं उनकी जमा अक्सर और बेशतर जो है वो मुकस्सर वाली इस्तेमाल हो रही होती है, उसकी जमा अक्सर और बेशतर मुकस्सर वाली इस्तेमाल होती है। चलेगी, अगले सबक की तरफ चलता हूँ। हमारे पास 5-8 मिनट है, तो एक तारुफ जो है वो अगले सबक का हम कर लेते हैं जी। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने नए सबक की तरफ जी। तो अब हम अपने छठे सबक की तरफ चल रहे हैं। तो अब जो हमारा सबक है वो वसत या किस्म के बारे में है। ये वसत और किस्म क्या है, असल में हमारी गुफ्तगू चल रही है इस्म के 4 पहलुओं के हवाले से, हालत, जिन्स, अदद और वसत। तो इसमें से अब अल्हम्दुलिल्लाह हम हालत भी पढ़ चुके हैं, जिन्स भी पढ़ चुके हैं, अदद भी पढ़ चुके हैं, और अब जो हमें चीज पढ़नी है वो है वसत। तो हालत में हमने क्या पढ़ा, रफा, नसब और जर पढ़ा। जिन्स में हमने पढ़ा मुज़क्कर और मुअन्नस का पहलू, और अदद में हमने पढ़ा वाहिद, मुसन्ना और जमा। अब हम वसत की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारे सामने बेसिकली दो चीजें आएंगी, नकरा इस्म और मारफा इस्म, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। नकरा इस्म क्या होता है, बचपन से हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि वो इस्म जिसकी पहचान हासिल ना हो, या किसी भी चीज का आम नाम जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। ये नकरा का जो लफ्ज है ना, ये इनकार से बना है, यानी ऐसा इस्म जिसकी पहचान ना हो, जिसको कह लिए कि बंदा पहले से जानता ना हो, उसका कोई तारुफ उसके पास ना हो। मसलन अगर आपके सामने से आप बैठे हुए हैं और आपके सामने से कोई आदमी गुजरा है और उस आदमी को आप जानते नहीं है, तो आप कहेंगे कि एक आदमी गुजरा, आप कहेंगे कि एक आदमी गुजरा या कोई आदमी गुजरा। लेकिन अगर आप उसको जानते होंगे तो आप फिर ये नहीं कहेंगे कोई आदमी गुजरा, आप कहेंगे हामिद गुजरा, आप कहेंगे कि अब्दुल्ला गुजरा, आप कहेंगे कि जी उस्मान गुजरा, या कोई भी नाम जो है वो गुजरा। तो नकेरा बेसिकली इनकार से है, ऐसा इस्म जिसकी आपको पहले से कोई पहचान ना हो। अब नीचे मिसाल दी हुई है कि एक लड़का आया। अच्छा, हम आपके लिए ये बता रहे हैं कि इसमें नकरा जो है ना उसकी कुछ अलामतें हम रख रहे हैं। जब हम तर्जुमा करेंगे किसी नकरा इस्म का, तो हम उसमें कोई इनमें से कोई अलामत यूज कर रहे होंगे। हम अगर वो वाहिद में होगा तो एक या कोई कह रहे होंगे, अगर जमा में होगा तो बाज, कुछ या चंद वगैरह के अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, इस बात को जाहिर करने के लिए कि हम जिस इस्म का तर्जुमा कर रहे हैं वो नकरा इस्म है। ये बात अभी जब हम गर्दान पे आएंगे फिर वाज़ेह होगी। और जो इस्म मारफा होता है, मारफा का लफ्ज बेसिकली तारुफ से है, तारुफ। तो वो इस्म जिससे पहले से तारुफ हासिल हो, या किसी भी चीज का खास नाम जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसमें नकरा के बारे में उसूल ये होगा कि जो मारफा इस्म नहीं होगा हम उसे नकरा मानेंगे, जो इस्म मारफा नहीं होगा हम उसे नकरा के तौर पर लेंगे। अलबत्ता एक आम पहचान जो है वो ये होगी कि दो पेश या तनवीन वाला जो इस्म होगा, दो पेश, दो जबर, दो जेर वाला, वो हमारा नकरा इस्म होगा। तनवीन वाला इस्म जो होगा वो हमारा नकरा इस्म होगा। जबकि जो मारफा वाले अल्फाज हैं उसमें अक्सर और बेशतर आपको जो चीज मिलेगी वो है कि उस इस्म के शुरू में आपको अल मिलेगा, अल। ये अल जो है उर्दू में तो शायद इसके मुकाबले की कोई चीज ना हो, अलबत्ता इंग्लिश में एक हमारे पास इसका जो लफ्ज है वो है दी। यानी हम कहते हैं आ बॉय और हम कहते हैं दी बॉय। तो आ बॉय जो है वो कॉमन नाउन में चले जाता है और दी बॉय जो है वो प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाता है।
تو یہ جو سلائیڈ ہے یہ آپ کو ایک عمومی پہچان بتا کہ جو نکرہ اسم ہوگا اس پر یہ ال نہیں ہوگا، بلکہ اس پہ آپ کو عام طور پر تنوین ملے گی، دو پیش دو زبر یا دو سے، اور جو معرفہ اسم ہوگا پراپر ناؤن ہوگا اس پہ عام طور پر آپ کو ال ملے گا۔ اس ال کو ہم کہتے ہیں لام تعریف، اس ال کو ہم کہتے ہیں لام تعریف۔ تو معرفہ اسم میں اکثر و بیشتر آپ کو اس کے شروع میں یہ لام تعریف جو ہے وہ ملے گا۔ اب یہ نوٹ کیجئے کہ جب ہم یہ ال لگا دیتے ہیں، جب ہم یہ لام تعریف کسی نکرہ اسم پر لگا کر اس کو معرفہ بناتے ہیں تو یہ ال اس کی تنوین کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اب آپ یوں سمجھیے، بلکہ آگے سلائیڈ میں یہ بات آ بھی رہی ہے کہ اگر کسی اسم کوئی اسم ال سے شروع ہو رہا ہے، اگر کوئی اسم ال سے شروع ہو رہا ہے تو اس کے آخر میں دو پیش یا دو زیر یا دو زبر والی کوئی چیز ہے وہ نہیں پائی جائے۔ گویا ال اور تنوین کی دشمنی ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے، یہ دونوں نہیں ہو سکتے۔ اگر ال لگا ہوا ہے تو تنوین نہیں ہو سکتی، اور اگر تنوین لگی ہوئی ہے تو شروع میں ال نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو اگلی سلائیڈ میں اور واضح کرتے ہیں۔ اچھا، اس کو ابھی ہم چھوڑتے ہیں، اس میں نکرہ کیا ہوتے ہیں۔ ہاں، اسم معرفہ کی کچھ اقسام ہیں۔ ابھی صرف آپ ان چیزوں کو دیکھ لیجئے، ہمارا فوکس اس وقت صرف ایک قسم پر ہے، وہ کون سی ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ وہ اسم جو کہ معرفہ ہوا کرتے ہیں ان میں سب سے پہلی چیز ہے اسم علم۔ ہمارا فوکس اس وقت ان چیزوں کو سمجھنا نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ اسم معرفہ کی اقسام ہے، لسٹ ڈاؤن کی گئی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کا ایک ہلکا سا تعارف آ جائے۔ اگر یہ بات یا ان میں سے کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آ سکے تو پریشان مت ہوئیے گا، جو چیز میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آئے میں ابھی اس پر الگ سے زور دوں گا، اور اس کی ہم مشق بھی آگے چل کے کریں گے۔ تو اسم معرفہ کی جو قسم ہے اس میں ایک قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسم علم۔ یہ علم ہے، عین پہ بھی زبر ہے اور لام پہ بھی زبر ہے۔ علم سے تو آپ لوگ اچھی طرح سے واقف ہیں ہی کہ محرم میں بھی نظر آتا ہے اور بھی جگہوں پہ علم نظر آتا ہے۔ تو علم بیسیکلی جھنڈے کو کہتے ہیں۔ تو اس میں علم کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ذاتی یا انفرادی نام، یعنی میرا نام اگر نعمان ہے تو گویا وہ میرا اسم علم ہے نعمان، کہ میں نے نعمان کا نام کا ایک طرح سے جھنڈا جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ذاتی یا انفرادی نام ہوتا ہے وہ اسم علم کہلاتا ہے۔ زید، حامد، محمود، عبداللہ، عثمان، یہ سب الفاظ ہیں وہ اسم علم ہے جو کسی کے ذاتی یا انفرادی نام ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال آپ کے سامنے حامد، بغداد، پاکستانو، یہ سب کسی خاص چیز کے انفرادی نام ہیں۔ اچھا جی، دوسری چیز جو معرفہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اسم ضمیر، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں پروناؤن۔ تو پروناؤن جتنے بھی ہوتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو پروناؤن ہے یہ کسی پہلے سے معلوم اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، یعنی پہلے سے کسی اسم کا ذکر آ چکا ہوتا ہے، اس کی ایک پہچان ہمیں کرائی جا چکی ہوتی ہے، اب اسی اسم کے لیے ہم ضمیر یا پروناؤن کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس پر بھی ہم آگے چل کر انشاءاللہ الگ سے گفتگو کریں گے ضمائر کے حوالے سے۔ کچھ مثالیں آپ کو یہاں دی گئی ہیں۔ کا مطلب ہوتا ہے وہ مذکر، ہیا کا مطلب ہوتا ہے وہ مؤنث، انتا کا مطلب ہوتا ہے تم مذکر، وغیرہ وغیرہ۔ یہ پورے اس کا ٹیبل ہوگا، آگے چل کے دیکھیں گے۔ پھر اس میں اشارہ جو ہوتے ہیں وہ بھی معرفہ ہوا کرتے ہیں، وہ الفاظ جو کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہاذا، تو ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ۔ تو جب آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کو معلوم ہے، اس چیز کا تعارف گویا آپ کو حاصل ہے۔ اور ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے وہ، یہ دور کے لیے اشارہ ہے، ان کو بھی ہم الگ سے پڑھیں گے۔ پھر اس میں موصولہ ہے، یہ کیا چیز ہوتی ہے آگے چل کے بات واضح ہوگی۔ اب وہ شے آ رہی ہے جس پر ہمارا پورا سبق ہے، جس پہ ہمارا اس وقت سارا فوکس ہونا چاہیے، اور وہ ہے معرف باللام، یعنی وہ معرفہ اسم جس کو ال لگا کے بنایا گیا ہے۔ نکرہ اسم کے شروع میں یہ ال جس کا ذکر ابھی آیا تھا، جس کو ہم نے کیا کہا تھا، لام تعریف۔ تو نکرہ اسم پر جب ہم ال لگا کر اسے معرفہ بناتے ہیں، ایسے معرفہ اسم کو ہم کہتے ہیں معرف باللام، یعنی لام لگا کر معرفہ بنایا گیا اسم۔ ایک مرتبہ پھر دہرا دوں، معرف باللام
لام لگا کے معرفہ بنایا گیا اسم، اور لام سے مراد ہے یہ والا ال۔ اب جب یہ ال ہم کسی، ابھی اس وقت ہمارا سارا فوکس اب اس ال پر ہونا چاہیے۔ اس ال کے بارے میں کچھ چیزیں جو ہے وہ دیکھ لیجیے۔ یہ ال دو کام ہمارے لیے کرتا ہے۔ ایک چیز کا تعارف تو میں آپ کو پہلے کرا چکا کہ جب ہم یہ ال لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لام تعریف لگا دیتے ہیں، تو وہ اسم جو تنوین والا ہوتا ہے اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ال اور تنوین کی دشمنی ہے، ال اور تنوین کی دشمنی ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز ہی اسم پر رہ سکتی ہے۔ اگر ال ہوگا تو پھر تنوین نہیں ہوگی، اور اگر تنوین لگی ہوئی ہے تو پھر ال نہیں ہو سکتا اس کے اوپر۔ یہ دونوں چیزیں بیک وقت ان کا ہونا محال ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ دونوں چیزیں کسی بھی اسم میں جمع ہو سکے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کسی اسم پر ال لگا ہوا ہے تو اس پر تنوین نہیں ہوگی، اگر تنوین لگی ہوئی ہے تو اس پر ال نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے۔ اگلی بات جو یہ ال کارنامہ انجام دیتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر غیر منصرف اسم ہوتا ہے، غیر منصرف اسم کے بارے میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ اس پہ کیا ہوتا ہے، اس پر جو ہے وہ نصب اور جر میں ایک زبر آتا ہے، نصب اور جر میں ایک زبر آ رہا ہوتا ہے غیر منصرف اسما میں۔ یہ ال یہ کمال کرتا ہے کہ جب ال اس غیر منصرف اسم پر لگ جاتا ہے تو وہ غیر منصرف اسم اب حالت جر میں زیر قبول کر لیتا ہے۔ عام طور پر کیا تھا کہ حالت جر میں وہ زیر قبول نہیں کرتا تھا، بلکہ کیا ہوتا تھا، مساجدو، مساجدہ، مساجدہ، اولیاء، 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 علماء، علماء، علماء۔ لیکن جب میں ال لگا دوں گا ان غیر منصرف اسماء کے اوپر، حالت جر میں وہ زیر قبول کر لیں گے، حالت جر میں زیر قبول کر لیں گے۔ تو المساجد، المساجدہ، المساجدی، العلماء، 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 الاولیاء، 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 ٹھیک ہے۔ تو بس یہ دو باتیں بس آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے اس ال کے بارے میں، اس ال کے بارے میں۔ اچھا، میں اب آپ کو صرف یہ اشارہ کر رہا ہوں کہ ہمارا آگے کیا ہے اسکوپ۔ تو ہم نے اب تک جو حقیقی اسم کی شکلیں بنائی تھی وہ کتنی بن گئی تھی؟ ہم نے کتنی شکلیں بنا لی تھی اب تک؟ جی 18 شکلیں بنا لی تھی۔ اب آپ ذرا سوچیے کہ ان 18 شکلیں جو کہ بغیر ال کے بنائی تھی ہم نے، یعنی نکرہ میں بنائی تھی، اب انہی 18 شکلوں کو ہم دوبارہ بنائیں گے ال لگا کے۔ 18 شکلوں کو ہم لگائیں گے اب دوبارہ اس کے اوپر ال، تو ال لگنے سے مزید یہ 18 شکلیں بن جائیں گی۔ ہر اس پر جب ہم ال لگائیں گے تو مزید 18 شکلیں بن جائیں گی۔ تو اس طرح اب ٹوٹل جو ہماری شکلیں ہو جائیں گی وہ کتنی ہو جائیں گی جی؟ وہ ہو جائیں گی الحمدللہ، الحمدللہ 36 شکلیں۔ تو 36 شکلیں جو ہے وہ ہم نے بنانی ہیں، 36 شکلیں ہم نے بنانی ہیں۔ اچھا، اب ویسے تو ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک 36 شکلیں آپ کو بنا کر دکھا دوں۔ ویسے 36 نہیں بناؤں گا کیونکہ 18 تو بنی ہوئی ہیں، مزید 18 بناؤں گا، تو بس ایک آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں، تو پھر انشاءاللہ بقیہ مشق جو ہے وہ اس کی آئندہ کلاس میں ہم کر لیں گے۔ تو ہم لفظ کون سا لے لیں؟ لے لیتے ہیں صادقون والا ہی لے لیتے ہیں، کیونکہ اس کی 18 نکرہ شکلیں ہم بنا چکے ہیں۔ اب ہم اسی کی 18 معرفہ شکلیں جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے صادقون کی نکرہ میں 18 شکلیں بنائی تھی، اب اسی کو ہم کریں گے معرفہ، اسی کو ہم کریں گے معرفہ۔ یہ کمپیوٹر پہ کرنے میں سہولت ہے کہ آپ کو کاپی پیسٹ سے جو ہے وہ کام بڑا تیزی سے ہو جاتا ہے، جب آپ کاغذ پہ کریں گے تو یقیناً تھوڑا سا آپ کو وقت لگے گا اس چیز کے اوپر۔ انہی نکرہ شکلوں کو ہم معرفہ بناتے ہیں۔ تو صادقون پر جب میں شروع میں لگا دوں گا ال، تو ایک تو یہ ہوگا کہ ال ہو جائے گا اور یہاں سے تنوین خفیف ہو جائے گی، تو یہ ہمارا لفظ بن جائے گا الصادقو۔ اچھا، یہ بعض جگہ آپ دیکھیں گے لام کو نہیں پڑھا جاتا بلکہ آگے ڈائریکٹ حروف اس حرف کو پڑھا جاتا ہے،
ایک کانسیپٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے اور میں نے سوچا کہ اس کی ضرورت ابھی نہیں پڑے گی. کانسیپٹ ہوتا ہے حروف شمسی اور حروف قمری کا. کتاب جن لوگوں کے پاس ہے وہ اس میں دیکھ سکتے ہیں. میں نے جان بوجھ کر اس کو اگنور کیا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی اس کی ضرورت ہمیں اتنی ہے نہیں. بہرحال تو ہم نے جو لام نہیں پڑھا ہے اس کی وجہ ہے حرف شمسی کا ہونا. یہ کیا چیز ہوتی ہے آپ اس کو خود سے انشاءاللہ دیکھ پائیں گے. تو الصادق ہو گیا, نصب میں ہو جائے گا الصادقہ. اچھا آپ دیکھیں دو زبر تھے تو الف لگا ہوا تھا, ایک زبر جب ہم نے کر دیا تو ہم نے الف کو بھی ہٹا دیا یہاں سے. جر میں ہو جائے گا الصادقی. ٹھیک ہے, پھر یہ ہو جائے گا جی. اچھا میں اس کو واحد قسم کو کاپی کر لیتا ہوں. الصادقانی, پھر ہو جائے گا الصادقینی اور الصادقینی. یہ چونکہ اس میں تنوین تھی نہیں تو اس لیے نکرہ میں بھی یہ بغیر ال کے صادقانی تھا اور یہاں معرفہ میں بس اس پہ ال آ گیا ہے اور اس ال کے آنے سے کوئی مزید فرق اس پہ نہیں پڑا. اچھا جمع میں کیا ہو جائے گا جی؟ یہ جمع میں ہو جائے گا الصادقون. الصادقون رفع میں, اور جر میں ہو جائے گا الصادقین. الصادقین یہ مذکر میں ہو گیا جی. اب آئیے مؤنث میں, تو یہ ہوگا الصادقۃ. الصادقۃ, الصادقۃ اور الصادقۃ. پھر اسی کا مؤنث میں تسنیہ بنا دیں گے تانی, الصادقۃین اور الصادقۃین. اب آئیے جمع پر, تو جمع میں ہو جائے گا الصادقات. وہ آتن دو پیش ہوتے تھے, اب دو پیش کی جگہ یہاں پر ایک پیش آئے گا کیونکہ ال لگ گیا. دیکھیں یہاں یہ صادقاتن تھا, یہاں صادقاتن تھا, اب یہاں یہ الصادقاتو ہو جائے گا. پھر الصادقاتی, دو زیر کی جگہ ایک زیر, اور یہاں بھی دو زیر کی جگہ ایک زیر جو ہے وہ ہمارا آ جائے گا. تو یہ ہماری جو ہے وہ شکلیں بن جائیں گی 36. 18 شکلیں یہ نکرہ والی اور 18 شکلیں جو ہے وہ یہ معرفہ والی. یہاں میں لکھ دیتا ہوں یہ نکرہ ہے اور یہ شکلیں ہماری معرفہ کی. ٹھیک ہے جی. تو اس کی جو باقی کی ایکسرسائز ہے اس میں بھی ہمیں یہی کام کرنا ہے, بس جو ہم نے گردانے کی تھی نکرہ میں اب ان کو ہمیں معرفہ میں لانا ہے. ٹھیک ہے, بس میری طرف سے آج یہی ہے. چلیں جی, جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.